सुना है तौबा किया होगा कि जब ये बात उनका नाम शेख का नाम कहते हैं तो वो पंजाबी वालों ने इसको मंजूर नहीं किया। अच्छा। तो वो आप जब ऐसा हुआ तो आपने कहा कि मेरा नहीं है तो कदम तो उसका कदम आपके कांधों पर टिकेगा। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि एक वो ये पालने वाले जो थे उनकी औरत खूबसूरत थी तो उसके ऊपर वो में जा गई, आशिक हो गए। तो फिर वो उनके साथ बैठना उसमें चलना इसी लटक में वो चलते चलते रहे। फिर वो बच्चे गए तो वो कांधे में उठा के लाए भी इधर उधर ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने देखा। तो फिर उनका एक मुरीद जो हजूर गौसल आजम की खिदमत में हर वक्त रहता था कि हजूर फिर एक बार तो उन्होंने मुरीद की देखो आखिर शर्त ये रखी, वाकई मुरीद हो तो ऐसा तो यानी पीर का मुस्तकबिल कितना तारीफ हुई और पीर का मगर वो मुरीद भी चाहता है, वो मुरीद गौसा का भी तो मुरीद हो सकता था कि हुजूर अब तो हम उनसे छोड़ते हैं अब आप मुझे चलिए, मगर नहीं हुआ। तब उसने कहा हुजूर आप उन्हीं के लिए दुआ करें कि वो ऐसे हो जाए। क्या बात हो, तो ईमान हुआ ऐसा उनसे गलती हो गई, वो फटक चुके हैं, आप उनसे ले जाओ, क्या प्यारी बात है। तो आखिरी शर्त ये लगाई कि हमारे साथ बैठ के खाओगी, ये भी क्योंकि उनके लिए तो खाना ठीक था। तो ये बात हजूर गौसल आजम वजू फरमा रहे थे, वो पानी ले रहा था मुरीद। आपने फरमाया आज किसी का तीर जो है काफिर होने लगा तो क्या हजूर रखे, बस उसने ऐसा फरमाया कि हजूर उस बचा लिया। तो आपने वहां से पानी का छींटा जो मारा तो वो उनके ही जगह पड़ा और फिर वो आकर के तौबा की उन्होंने फिर बाहर हो गया। ऐसा वाक़या बुजुर्गाने जिनकी सीरत उनकी किरदार को बढ़ा जाए तो बड़ा सबक मिलता है, बहुत सबक मिलता है। क्या सही तो इतना गौर के साथ के तालिब इल्मी के दौर में बताऊं कि वो तालिब इल्मी के दौर में थे तो तालिब इल्मी जरा सा बहुत ही आज़ाद ख्याल होता है, आमतौर से ऐसा होता है, मगर वो तो बहुत साफ सीरत थे। तो तीन इनके साथी, एक ये दो तो कोई बहुत कुतुब आए थे अपने वक्त के, कुतुब सुना तो बहुत कुतुब हैं ये है वो तो कहा कि चलो मुलाकात करें। तो अब हर शख्स एक साथ में उन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा उनसे सवाल करूंगा जिसका वो जवाब ही नहीं ले सके, समझा। तो दूसरे ने कहा कि खैर मैं सवाल करूंगा, देखूंगा क्या जवाब देते हैं। अब इन कर था सीमा अवस्था में कहा नहीं मैं कोई भी सवाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जाकर बैठ करके उनकी मजलिस में सिर्फ उनकी ज़ियारत करूंगा, चलाऊंगा, मुझे कोई सवाल नहीं करना। हुआ ऐसे ही हुआ, ऐसे हुआ। तो उसने अपने ख्याल में सवाल भी किया और मगर ये सवाल क्या करते, सवाल से पहले ही हजरत ने जवाब दे दिया था दोनों को। मगर एक बात कही थी हर एक मुतल्लिक़ कि इस तरह सोचना ये मुस्तक़बिल के किसी न किसी इसको बता रहा था जिसने ये सोचा था कि हम ऐसा सवाल करेंगे कि जवाब ही न दे सके, कहा कि इसकी मौत को फकर होगी, इसकी मौत को फकर होगी, बागियाना तस्वुरात और ख्यालात अजीब पैदा हो। और उसने कहा कि ये दुनिया में फंस जाएगा और ये इनके लिए दुआ है कि ये एक वक्त ऐसा होगा कि सारे औलिया किराम की गर्दन इसके पैरों के नीचे होगी। तो देखिए सादतमंद जो होता है ना उसके सोचने का अंदाज भी वैसे ही होता है। बहुत लोग अकायद के ऐसे पक्के होते हैं। एक वाकया सुनने का भी है, हमारे अभी साहब जो है ना आप ब्रिटिश से पढ़े हुए हैं, अच्छा सारे तफसील हैं और मैं दायित्व उनसे हैं, मगर ज्यादा बैठा आपके वाले साहब के पास है। आपने फरमाया था कि बैठो उनसे खा लो, तो आपने कहा कि एक दफा हजरत साहब आप बायात थे तो एक संगी आप मुरीद नहीं कहा करते हैं, ऐसे संगी कहते हैं, तो जैसे सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है संगी। हाँ, तो वो संगी को भेजा अपने पीर साहब के ईवान शरीफ सरकार में, तो कहा कि उनको तो मेरा सलाम अर्ज कर देना। साहब ने कहा अपने संगी को मुरीद को कि मेरा सलाम वहाँ उनके दरबार में अर्ज कर देना। तो थोड़ी देर के वक्त दिया,
میں تو ایسا نہیں کھاؤں گا، ایسا نہیں ایسا کھاؤں گا. یہ بات تو ٹھیک کہ آپ کا سلام عرض کرنا وہاں، مگر میں کیسے اپنے پیر کی طرف سے سلام عرض کرتے یعنی ایسا آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ میرے پیر ہیں، میں کہوں کہ عرض کرتے تھے، یہ تو نہیں کہوں کہ نہیں ضرورت کچھ بھی کہہ دوں، میں کسی اور کو بھیجیں تو بھیجیں، میرا بھی دل نہیں چاہتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے کہوں. وہ آپ کے پیر ہیں تو آپ اپنے جو بھی کریں، مگر میں اپنی زبان سے کیسے ایسا کروں. وہ بہت ہی اچھا ہے. وہ سب کی طرح سے وہ ان کے تو کچھ بات ہے، مگر ان کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بڑے غریب لوگ بلاتے بھی اور پھر وہ عالم بھی تھے، تو ایسے عقیدے جو پکے تھے ایسی ایسی باتیں باہر بھی جاتے تو میں کہنے لگے، حضرت صاحب کہنے لگے کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، ایسا کر لیجیے. میں نے کہا حضور وہ آپ کا حکم تھا نا، اس کی تو تعمیر کرنی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں اگر کہہ بھی دوں تو میں کہہ دوں گا تو وہ نقصان ہوگا. میں کیسے کہہ دوں گا آپ کی طرف سے سن یار دیکھیے ہمیشہ ہر گفتگو ضابطے اور اصول ایک لفظ ہے علم غیب، یہ بولتے ہیں علم غیب علم غیب، مگر یہ ایک لفظ ایک کا دو لفظ سے بنا، ایک ہے علم اور ایک ہے غیب. غیب کیا چیز ہے بڑی، اور کوئی سمجھنا کہ غیب کا علم کیا چیز ہے، اس لیے کہ جب تم غیب ہی نہ سمجھیں گے تو پھر علم غیب کیا چیز ہے. تم کو غیب کو بھی سمجھنا ہے الگ، اور علم کو سمجھنا ہے الگ، اور پھر غیب کے علم کو سمجھنا ہے الگ. سبحان اللہ، یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے غیب، اور ایک ہے علم غیب. غیب کا جاننا یہ غیب کا چیز. تو غیب کے متعلق مفسرین کرام کی تمام احتجاجات کا خلاصہ فکر ہے. یہ غیب جو ہے جس کو احساس کی ذرات سے جانا نہ جا سکے، جو حواس خمسہ سے اب تو موجود زندگی کو زندگی کریں، کان، آنکھ، دیکھنے سننے کے جو ذرائع ہیں، سمجھنے سوچنے کے ذرائع ہیں، ان چیزوں سے اس کو جانا نہ جا سکے. نہ اپنے اس کو سمجھ سکے، اپنے سے جو غائب ہو، حواس سے جو غائب ہو، اس کو کہتے ہیں غیب. یعنی اپنے سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ معلوم نہ کر سکیں، کان سے معلوم کرنا چاہیں تو معلوم نہ کر سکیں، آنکھ سے معلوم کرنا چاہیں تو معلوم، اور اپنے چھو کر معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کرنا چاہیں. معلوم کرنے کی کوئی صورتیں نہیں. کبھی ہم کوئی چیز سن کے معلوم کرتے ہیں، کوئی چیز ہم چکھ کے معلوم کرتے ہیں کہ میٹھا ہے میٹھا ہے، کوئی چیز ہم چھو کے معلوم کرتے ہیں کہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، کوئی چیز ہم دیکھ کے معلوم کرتے ہیں، کوئی چیز ہم سوچ کر معلوم کرتے ہیں. ہمارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہے، ان میں سے کسی طریقے سے نہ معلوم ہو سکے، اس کا نام ہے غیب. اچھا، اور علم کہتے ہیں جاننے کو. ہم اپنے طور پر جس کو کسی انداز سے معلوم نہ کر سکیں، اگر اس کا علم کوئی ہمیں دے دے، اگر وہ نہ دیتا تو ہم معلوم نہیں کر سکتے. تو کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں اس کے معلوم کرنے کا. کوئی ہم کو دے دے، بتا دے، تو اس کو کہیں گے علم غیب.
اب آپ غور فرمائیے، خدا کی ذات تو آپ دیکھیے، اور ذرا آپ کو دوڑا کے سوچیے کہ کیا خدا کے لیے کوئی چیز غیر ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو خدا سے چھپی ہے؟ تو اب اس کے لیے آپ اس میں استعمال وہ جو سب علم شہادت ہے، کوئی چیز ایسی ہو، مستقبل، ماضی، حال، کوئی چیز ایسی ہے جس کی قرآن کہتے ہیں اللہ کے لیے عالم الغیب والشہادت ہے، اور غیب کے بھی عالم اور شہادت کا کیا ہماری ہم کو یہ سوچنا کہ غیب کا عالم اس کا کیا مطلب؟ کیا ان سی چیز اس کے لیے غیب ہے جس کا وہ عالم؟ ہم سے چیز غیب ہے نا، خدا سے تو غیب نہیں، اس کے لیے تو سب شہادت ہی شہادت ہے، اس کی سامنے تو سب حاضر ہی حاضر ہے، تو عالم وہ عالم الشہادت، یہ تو بات بہت سنی ٹھیک ہے، اس کے لیے سب حاضر ہے، اس عالم ہے، مگر عالم الغیب یہ کیسے ہم سمجھیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا سے غائب ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی تو خدا سے تو کچھ بھی غائب نہیں، وہ جو عالم الغیب ہم خدا کو کہتے ہیں وہ اپنی اعتبار سے، اور جب عالم الشہادہ ہم کرتے ہیں تو اس کے اعتبار سے اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے سامنے تمام چیزیں حاضر ہیں۔ اب اس وقت جب ہم یہ بولتے ہیں تو خدا کی ذات ہماری نظر میں ہوتی ہے کہ اس کے اعتبار سے سب حاضر ہے، اور جب ہم کہتے ہیں عالم الغیب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سے غیب ہے اس کا خدا جانتا ہے، اور ہم اپنا اعتبار لے لیا۔ اگر خدا کا اعتبار لیں تب تو غیب کچھ ہے ہی نہیں اس کے لیے، کوئی چیز غیب بنتی ہے تو ہمارے لحاظ سے بنتی ہے، کہ جو چیز ہمارے اپنے سے دور ہے، ہمارے حواس سے دور ہے، ہماری سمجھ سے دور ہے، اس کا عالم خدا ہے، تبھی تو عالم غیب ہوا، اور اپنے اعتبار کو ہٹا دیجیے، اپنی حیثیت کو ہٹا دیجیے، اپنے لحاظ کو ہٹا دیجیے، تو خدا کو عالم الغیب ثابت کیوں نہیں کرتا؟ تو خدا کو جو ہم عالم الغیب کہتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کہ جو چیز ہمارے سمجھ سے، ہماری عقل سے، ہمارے حواس سے دور ہے اس کا خدا جاننے والا۔ کیسے جانتا ہے؟ اپنے سے جانتا ہے کہ کسی کے بتانے سے جانتا ہے، یہ بہتر نہیں، مگر جانتا وہ چیز جو ہم نہیں جانتے اور ہم سمجھنا چاہیں اپنی عقل سے تو نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھنا چاہیں اپنے ادراک سے تو نہیں سمجھ سکتے، خدا جانتا۔ کیسے جانتا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جو کچھ جانتا ہے کسی کی بتائے سے نہیں جانتا، وہ اپنے ہی سے جانتا، وہ ایک بات الگ ہے، مگر جانتا ہے وہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ غیب کی بات جو ہم کریں گے کہ خدا غیب جانتا ہے تو اس وقت اپنے کو نظر انداز کر کے نہیں کر سکتے، اپنا لحاظ اپنا اعتبار کرنا پڑے گا کہ جو چیز ہمارے اعتبار سے غیب ہے، ہماری نظر میں غیب ہے، ہمارے علم میں غیب ہے، خدا اس کا عالم ہے۔ تو جب رسول کا ذکر آتا ہے تو اس وقت ہمارا یہی عقیدہ رہتا ہے، ورنہ رسول کو جس چیز کو جو چیز آپ کے علم میں آ جاتی ہے وہ آپ کے لیے غیب کہاں ہوتی ہے؟ غیب تو وہی ہے، اپنے اعتبار سے تو کسی کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، رسول کے علم میں جو چیزیں آ گئی وہ رسول کے لیے غیب تھا، غیب تو اس وقت جب تک علم میں نہ آ، کیا سمجھے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہم اپنا عقیدہ بتائیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر عقل سے سمجھنا چاہتے تو نہیں سمجھ سکتے، حواس سے سمجھنا چاہتے تو نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل سے بھی عقائد ہے، ہمارے حواس سے بھی عقائد ہے، مگر رسول اس کو جانتے ہیں۔ یہی تو ہم نے خدا کے بارے میں کہا تھا نا، ایسے کوئی باریک مسئلہ ہے نا،
تو اسے بہت گہرائی میں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم بالکل بنیاد سے چل رہے ہیں، بنیاد سے بالکل چل رہے ہیں، تاکہ اس کو بہت ٹھنڈے جگہ سوچیں گے، بہت سی زیادہ جذبات سے اور بہت سی زیادہ روا روی کی سوچنے کی ضرورت ہے، یہ بہت باریک ہے۔ تو ہم نے جب یہ کہا کہ جو چیز ہمارے ادراک، ہمارے عقل، ہمارے حواس سے باہر ہے، خدا اس کا جاننے والا ہے، آپ نے کہا خدا عالم غیب، خدا غیب جاننے والا، آپ نے کہہ دیا۔ تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے حواس سے باہر ہیں، ہمارے عقل سے باہر، ہمارے ادراک سے ہم سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے، مگر رسول اس کو جانتے ہیں۔ تو اب رسول غیب کے جاننے والے ہوں گے کہ اب یہ سوال الگ ہے کہ رسول کو خود معلوم ہوا کہ کسی نے بتایا، وہ الگ ہے، وہ ایک سوال دوسرا ہے۔ تو رسول کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو جتنے کمال ملے، جتنا وقت ملا، جتنا جمال ملا، جتنا علم ملا، اس میں ایک بھی ایسا نہیں کہ خدا کے بتائے بغیر، اور خدا کے دیے بغیر۔ اور اگر ہم ایک ذرہ مان لیں کہ رسول کو یہ ذرہ اپنے سے آ گیا تو اسی دن کافر ہو جائے، تو یہ تو بات رہی ہے کہ رسول کو یہ علم جو ہوا اپنے سے ہوا کہ خدا، اچھا خدا نے دیا تو کیسے دیا، یہ ایک الگ سوال ہوا۔ معراج میں بلا کے دیا کہ حضرت جبریل کے ذریعہ دیا کہ الہام کر کے دیا کہ خواب میں دیا، کیسے دیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دینے والے نے جیسے چاہا ویسے دیا، ہم کو جھگڑے میں پڑھ نہیں کہتا یہ کیسے، ہم کو جھگڑے میں نہیں پڑھنا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ دینے والا دینے کی قدرت رکھتا اور رسول لینے کی صلاحیت رکھتا۔ اب دینے والا کیسے دے رہا، قرآن کے ذریعہ دے رہا ہے کہ الہام کے ذریعہ دے رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کے ذریعہ دے رہا ہے یا کسی اور ملک کے ذریعہ دے رہا ہے یا بغیر ذریعہ بلا کے دے رہا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ مگر اتنا ہمارا کہنا یہ ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بہت ساری باتوں کا، ایسی باتوں کا علم دیا ہے کہ جس کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو نہ ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، نہ ہمارے حواس سمجھ سکتے ہیں، وہ چیز ہم سے غیب ہے، وہ چیز ہم سے پوشیدہ ہے، اس پوشیدہ کا یعنی جو ہم سے پوشیدہ ہے اس پوشیدہ کا علم رسول کو دیا گیا۔ اس معنی کر کے ہم کہتے ہیں رسول کو علم غیب ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب ہے تو اس کا حقیقی ہمارے حاشیے خیال بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ رسول کو خود بخود چیزیں معلوم ہوئی، اس وقت ہمارا یہی اعتقاد ہوتا ہے، یہی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بہت سی چیزوں پر ایک بات اور بھی سوچ لیا۔ اور قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ لغیب کا لفظ نہیں، الاسلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں یؤمنون بالغیب کا ہے کہ یہ ایمان والے غیب یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جنت جہنم سب کو مانتے ہیں، بے سے مان لیا، جنت جہنم، کوئی صراط، عذاب قبر، فرشتے، وہ سب کو مان رہے ہیں آپ کو۔ میں یہ پوچھتا ہوں کسی پر کس طرح ایمان لائیے گا تو بغیر علم کے ایمان لائیے، پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اچھا جب آپ کو علم کیسے ہوگا تو یہ غیب جنت جہنم کیسے علم ہوگا؟ تو جس کے ذریعہ علم ہوگا اس کو بھی تو علم ہونا چاہیے، اس کو کیسے ہوا وہ الگ بات۔ تو یہ تو بڑی مشکل، قرآن تو کہتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو غیب کو جانے بغیر غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ علم نہیں تو ایمان کہتے ہیں، علم نہیں تو تصدیق کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غیب کا علم ان کو بھی دیا، یعنی اتنے غیب کا علم کو دیا ہی گیا ہے جتنے کو منوانا ضروری ہے، اتنے غیب کا علم ان کو دیا ہی گیا ہے کہ جتنے کا منوانا ضروری ہے۔
ورنہ آپ اپنی بات کو اپنے ہی طرح سے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ فرشتہ کیا ہے، جنت کیا ہے، یہ جہنم کیا ہے، کیا ہے یہ عذاب قبر کیا ہے، آپ سمجھ سکتے تھے نہیں۔ اگر آپ انہیں سے لوگ سمجھ لیں تو گمراہ ہو جائیں۔ اب دوسری بات سمجھنا کہ جب ہم غیر کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں یا رسول کی طرف کرتے ہیں تو اس میں اپنا لحاظ ہوتا کہ جو چیز ہم سے غائب ہے، جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے، اس کا علم رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں۔ کیسے علم رکھتے ہیں یہ پاگل ہے۔ خدا کے لیے ہم کہیں گے تو کہیں گے وہ تو آپ ہی ہے، وہ کسی کو بتانے کو، اور جب رسول کے لیے ہم کہیں گے یا کسی ولی یا نبی کے لیے کہیں گے تو اس کو یہ کہیں گے کہ خدا سے بتایا کہ اس کے لیے نہیں تو کیا طریقہ ہے، کب دیا، کتنا کتنا دیا، یہ سب کی تفصیل کو جب چاہا جب دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول کو علم ایک بار ہی دے دیا بٹھا کر کے، بلکہ ہم یہ کہتے تدریجاً دیا، آہستہ 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 تدریج کیا، کچھ بچپنے میں دیا، کچھ اور آگے بڑھے تو دیا، 40 سال کے ہوئے تو دیا، کچھ اور آگے بڑھے تو دیا، اس طرح سے دیتا گیا، یہاں تک کہ جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا تو رسول کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ اب کوئی رسول کے علم کے خلاف کوئی واقعہ ہمارے سامنے رکھے تو پہلے یہ بتائیں کہ دیکھیے قرآن فلاں تاریخ کو مکمل ہو چکا تھا، دین مکمل ہو چکا تھا، قرآن مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اس سے رسول کی خبر تھی۔ اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں کوئی واقعہ وہ پیش کرتا ہے تو ہم تو کہیں بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ایک ساتھ سب سے دیا، ہم تو کہتے ہیں بتدریج دیا نا، 63 سالہ زندگی میں تقسیم کر دو دینے کی نا، سیدھی سی بات یہ تفاتل واحد قتل ایک ساتھ سب دے دیا، ہمیں اس کا کوئی دعویٰ نہیں، مگر خیر چھوڑ اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ رسول کو بہت سی ایسی باتوں کا علم ہے، اللہ نے بہت سی ایسی باتوں کا علم دیا ہے جس کو اگر ہم اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے، اپنے حواس اور اپنے ادراک سے سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے، وہ چیز ہمارے لیے غیب ہے، اور جو ہمارے لیے غیب ہے اسی غیب کا علم ہے خدا کے لیے، اور اسی معنی میں ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے خدا اس کا جاننے والا آپ ہی آپ جانتا ہے، یہ ہے خصوصی، ایسا نہیں کیا، یہ ہے اس کی انفرادیت تو بے مثلی، وہ کسی کو بتائے سے ہو جائے گا، تو خدا کو بھی جو ہم عالم الغیب کہتے ہیں اس میں بھی اپنا لحاظ ضرور ہے، اور اپنا لحاظ ہٹا دو تو خدا عالم الغیب نہیں ہے، وہ عالم الشہادہ، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے، اس سے کچھ بھی غائب نہیں۔ یہ تو رہی ایک بات اصول آیا ہے۔ اچھا، اب رسول کے علم الغیب کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہم کو ایک بات سوچنا چاہیے، کیا خدا اس بات سے قدرت رکھتا ہے کہ رسول کو کچھ ایسی باتوں کا علم دے جو دوسرے نہ جان سکیں؟ اور پھر دوسری بات یہ سوچنا ہے کیا رسول اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اگر ایسی بات کا علم دیا جائے جو دوسرے نہ سمجھ سکے وہ حاصل کریں؟ تو خدا سے اللہ خالی، اگر کوئی کہے کہ خدا اس بات سے قدرت نہیں رکھتا تو وہ کافر، خدا اس بات سے قدرت ہی نہیں رکھتا کہ غیب کا علم اپنے رسول کو دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قدرت کا انکار ہو گیا۔ اور رسول کے اچھا جب وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے تو کیا رسول میں صلاحیت پیدا کرنے کی قدرت نہیں تھی کہ رسول میں غیب کے حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے؟ اگر تو یعنی اس کی قدرت ہے تب بھی کر۔ اچھا،
قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے تو پوچھا ہے تو اس سے متعلق کچھ بات نہیں کروں گا، مگر میں سمجھنے اور سوچنے کا ایک انداز دے رہا ہوں، اور رسول کے علم غیب کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ میں ظاہر کر دینا چاہتی ہوں، اور میں رسول کا عقیدہ رسول کو خدا نے غیب کا علم دیا، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو بھی عقیدہ نہ رکھے وہ ہمارے رسول کا عقیدہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، یہ نہیں تفصیل نہیں دیا، کچھ بھی دیا۔ خدا نے رسول کو غیب پر مطلع کیا، غیب سے باخبر کیا، غیب کا علم دیا، اتنا ماننا ضروریات دین میں سے ہے، جو نہ مانے گا وہ کافر ہے۔ اور یہ ماننا کہ رسول جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی اس میں چند علم کو چھوڑ سکے، چند علم کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ جس کو علوم خمسہ کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، کس کی موت کس زمین پر ہوگی، کل کیا ہوگا، اور بطن مادر میں بچی ہے یا بچہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان میں اتنی بات ہے مقدار متعین نہیں، مگر کہتے ہیں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی جب تک دنیا تک کا علم خدا نے دیا، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اتنا تو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں، یعنی بے دین تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، مگر سنی نہیں کہیں گے، مگر اس میں بھی ما کانا و ما یکون کی علم میں بھی 5 علم کو الگ کر کے، 5 علم کو کہ ہر جزیات پر، مثال کے طور پر کل کیا ہوگا، کس کی موت کس زمین پر آئے گی، بارش کب ہوگی، کیا سمجھے، عورت کے شکم میں بچہ ہے یا بچی ہے، کیا سمجھے، 4 یہ ہو گئے، اور قیامت کب آئے گی، 5 ہو گئے، یہ علوم خمسہ ان کو کہا جاتا ہے۔ کہا تھا کہ ان 5 علم کے ہر بعض جزیات کا علم تو حضور کو دیا گیا، مگر ہر جزیات کا علم رسول کو دیا گیا ہے، تو اس میں محققین اہل سنت تو کہتے ہیں دیا گیا، مگر بعض از روئے تحقیق کہتے ہیں کہ ان 5 چیز کے سوا، بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں ان 5 کے سوا باقی جو چیز بچتی ہے یہ سب کا علم رسول، اس میں اتفاق ہے سب کا، مگر ان 5 چیزوں میں اختلاف، مگر اختلاف بھی بربنا عناد نہیں، بربنا تحقیق، جیسے اہل علم میں ہونا چاہیے، کیا سمجھے، تو وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے غیب نہ ہونا رسول کا، دیکھو ہم رسول کے علم کو جانتے کیا سمجھتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے ایک سمندر سے ایک چڑیا جا کر کے ایک قطرہ اٹھائے، اٹھانے کے بعد اس کے ٹھور پر کچھ رہ جائے، تو اس ٹھور پر جو تھوڑا پانی رہ گیا ہے اس کو جو نسبت سمندر سے ہے وہ نسبت بھی علم رسول کو علم الہی سے ہے، اس لیے کہ یہ قطرے صحیح معمولی قطرہ صحیح، مگر اس کو بھی کچھ نسبت ہے اس سمندر، مگر ویسے ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسے ہی تمام مخلوق کا علم، جس میں علم سیدنا آدم بھی، علم حضرت خضر بھی، علم حضرت موسیٰ بھی، علم حضرت جبرائیل بھی،
तमाम मखलूक का इल्म जो है वो रसूल के इल्म के सामने बस यही है। खुदा के इल्म से हमें कोई मुकाबला थोड़ी करना। हम तो एक समंदर का एक कतरा जो है हम उतना भी निस्बत नहीं मानते, इसलिए कि देखो कतरा भी महदूद, समंदर भी महदूद, और खुदा का इल्म लामहदूद, तो कैसे निस्बत हो सकती? क्या समझे? तो वहां ये सवाल नहीं है कि जितने नबी हैं उन सबसे ज्यादा इल्म है और से ज्यादा। हाँ, ये आलमुल खलाइक, ये तो अकीदा है। रसूल का इल्म किसी के इल्म से कम नहीं। अच्छा, तो जब ये बात हो गई तो यहाँ पर भी जो है मसला ये भी नहीं कि उन्होंने तो ज़ैद, बकर, मजनून, बहाइम के लिए इल्म गैब माना है। बाद इल्म गैब, कुल नहीं, बाद इल्म गैब तो जानवरों, हैवानात, बहाइम के लिए माना है। तो रसूल के लिए मानने का न मानने का सवाल ही क्या पैदा होता? तो इन्होंने इस बात का इनकार थोड़ी किया कि रसूल को गैब ही नहीं है, बल्कि कहना यह कि कुल गैब नहीं। सवाल करने, देखो मंशा इनके दलील का अंदाज क्या। अच्छा बताओ, तुम रसूल को अगर आलिमुल गैब कहते हो, हालांकि वो जो कहता है वो हमारे नुक्ते नजर से भी गलत कहता है कि मुतलकन बगैर किसी कैद के रसूल को आलिमुल गैब का लफ्ज इस्तेमाल करना रसूल के लिए ये जायज नहीं है। याद रखना, इसलिए कि आलिमुल गैब का लफ्ज कुरान में खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है और रसूल के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। रहीम का लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल कुरान में हुआ है और रसूल के लिए भी हुआ। रऊफ का लफ्ज खुदा के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ, रसूल के लिए भी हुआ। मगर आलिमुल गैब का लफ्ज जो है खुदा के लिए तो इस्तेमाल हुआ है मगर रसूल के लिए नहीं हुआ है। लिहाजा एहतियात का तकाजा यही है कि लफ्ज आलिमुल गैब बगैर मुतलकन इतना कि रसूल आलिमुल गैब है, ये लफ्ज हम रसूल के लिए न बोले। गैब अदा कर सकते हैं कि गैब जानने वाले, हाँ गैब जानने वाले, हाँ मुत्तला अलल गैब कह सकते हैं, गैब की खबर रखने वाले कह सकते हैं, या आलमुल गैब का इल्मिल्लाहि ताला, अल्लाह के देने से गैब जानने वाले ये भी कह सकते हैं। अच्छा, मसला ये नहीं, इनका अंदाज ये है, कि देखो एक तो ये तरीका था, बातिल कर देते सारे भी आलिमुल गैब इसलिए नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए। मगर इन्होंने कहा कि सुनो जी, आलिमुल गैब तुम जो रसूल को कहते हो इसकी वजह क्या है? क्या इसलिए कहते हो कि तमाम इल्म रसूल को हासिल, यानी जितना इल्म इलाही उतना नहीं, दो गोश निकाले, या इसलिए कहते हो कि रसूल को बाद इल्म गैब हासिल है? अगर तुम ये कहते हो कि तमाम इल्म गैब हासिल है तो ये तो अक़लन नक़लन बातिल, ऐसा तो मान ही नहीं सकते। और अगर कहते हो कि बाद इल्म गैब तो ऐसा इल्म गैब तो जानवर, बहाइम सबको हासिल है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहो। यानी गोया आलिमुल गैब न कहने की एक वजह इन्होंने बताई, तो इस पर हमको इतराज नहीं है कि ये वजह क्या बता रहे हैं और किस नुक्ते नजर से उसको बातिल करार दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इल्म गैब रसूल की तशबीह जानवरों के इल्म से दी है और यही तशबीह तौहीन। मैं आपको गोल्डन का पता दे दूं, अब तशबीह है कि नहीं ये हमारे देखने की चीज ये है कि क्या इल्म रसूल के मसले पर नहीं हमें इख्तिलाफ है, वो जो बुनियादी चीज बताना चाहते हैं वो तो हम भी कहते हैं, ठीक है कहते हैं कि आलिमुल गैब रसूल को नहीं कहना चाहिए, मगर उसकी वजह हमारे पास दूसरी। इन्होंने जो बात बताई है वो ये कहा है कि भाई देखो इसको ऐसे ही समझो, हम ये कहें कि फला साहब, फला मौलाना साहब को आलिम कहना चाहिए कि ना? अब मैं आपसे सवाल करूं, नहीं साहब, वो जो मौलाना साहब उनको आलिम नहीं कहना चाहिए, क्यों साहब क्यों नहीं कहना चाहिए? मैं तो देखिए, अगर आप आलिम उनको इसलिए कहते हैं कि उनको तमाम इल्म इलाही हासिल है तो ये अक़लन नक़लन बात है, और अगर इसलिए उनको आलिम कहते हैं कि उनको बाज़ इल्म हासिल है तो इसमें उनकी क्या तख़सीस है? ऐसा इल्म तो हर जानवर, पागल, मजनून, बहाइम को हासिल है, लिहाजा चाहिए सबको आलिम हो। ये उस तरह की बात है। तो आप कहेंगे कि बताओ एक आलिम की तशबीह, एक आलिम के इल्म की तशबीह जानवरों के इल्म से थी। अच्छा, लफ्ज़ ऐसा तशबीह के लिए आता सारी दुनिया जाने। इस इबारत का ये सब एतराज नहीं कि इन्होंने रसूल के गैब का इनकार किया, गैब का इनकार नहीं किया, गैब को तो साबित किया। इन्होंने जानवरों के भी गैब को साबित किया, रसूल का गैब तो बड़ी बात है, इसमें गैब का इनकार नहीं है।
یہ جو کہا اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی اور مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو علم رسول کی تشبیہ علم بہائم سے دینا یہ رسول کے علم کی توہین ہے، اور علم رسول کی توہین تو کیا، رسول کے نالین شریف کی توہین بھی کفر ہے۔ یہ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے، وہ کسی طبقہ خیال کا عالم نہ ہو۔ سوال اس پر اعتراض کا منشا یہ ہے، اسے بارہ پر رسول کو دیا ہے۔ ہمیں حفظ الایمان کی جس عبارت پر اعتراض ہے اس پر صرف یہ اعتراض ہے کہ علم رسول کی تشبیہ انہوں نے علم بہائم سے دی، اب اس کو پڑھ کے دیکھیں کیا واقعی یہ تشبیہ دی ہے کہ نہیں، تو سوچنے کی بات ہے، اور یہ توہین ہے۔ تو ہم توہین کے راستے سے ان پر چارج لگا رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے کہ اس میں کچھ علم کا انکار کر دیا، یہ کر دیا، یہ وہ کر دیا۔ مانتے مانتے تو جانوروں کو بھی ہیں، جانوروں کے لیے علم غیب مانتے تھا، پاگلوں اور مجنون اور بہائم کے لیے، حالانکہ ہم ان کے لیے نہیں مانتے مگر یہ مانتے۔ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول ذہن صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے۔ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علومی غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ تو مان تو لیا انہوں نے سب کو غیب، اب صرف عالم الغیب نہیں کہنے کے لیے یہ ایک دلیل انہوں دی، تو ہم کو اس پر بھی اعتراض نہیں کہ رسول کو یہ عالم الغیب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول کے لیے لفظ عالم الغیب نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کوئی کتنا ہی بڑا رحیم و کریم کیوں نہ ہو مگر اس کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، اس رحمان اللہ کی صفت مخصوص ہے۔ کتنے ہی پاک و صاف کوئی کیوں نہ ہو ہم اس کو قدوس نہیں کہہ سکتے، کتنا ہی بے نیاز کیوں نہ ہو ہم اس کو سمجھ نہیں کہہ سکتے۔ اور جو صفتیں مخصوص، جو الفاظ مخصوص نہیں، جیسے رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، یہ لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا، خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تو وہ تو ایک بات سیدھی سی تھی، وہ اتنا کہہ دیتے۔ یہ تو اس انداز کی بات یہ ہے کہ جناب آپ کو ہم دانت والا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دانت والا آپ کو اگر ہم کہیں گے تو سوال یہ ہے کہ ہم آپ کو دانت والا اس لیے کہیں کہ آپ کے دانت جو ہے وہ موتی اور ہیرے کے ہیں، یا اور کہ ہڈیوں کے، یا تو ہڈیوں کے ہیں، موتی ہیرا کو ہو تو یہ عقلاً نقلاً بادل، ہڈیوں کو تو ایسا دانت تو سور کو بھی کتے کو بھی، تو کیا خصوصیت آپ کی رہے گی کہ ہم آپ کو اس کی وجہ سے کچھ بہت بڑا سمجھ لیں؟ تو اصل میں اس توہین کا لہجہ ہوتا اس طرح سے، تو ایک عالم ہی کے لیے مثال کے طور مولانا اشرف علی تھانوی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو عالم جو آپ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو تمام علم حاصل ہے تو یہ عقلاً نقلاً باطل، اور اگر بعض علم حاصل ہے تو اس میں ان کی کیا تخصیص ہے؟ اس طرح سے تو ہر جانور، بہائم، مجنون، پاگل کو سبھی کو علم حاصل ہے، تو چاہیے سب کو مولانا کہا جائے۔ یہ عبارت ان کے سامنے پوچھ دے گو تو جو ان کے معتقدین جو خاص ہے ان کو سمجھا؟ تو سوال اس پر نہیں، بس صرف اس پر ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہوتا، لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہوتا۔ تشبیہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بھی، ایک وہ جس کی تشبیہ دی جائے، ایک وہ جس سے تشبیہ دی جائے۔ تو رسول کے علم کو تشبیہ دی گئی، جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی، بس یہی ہے۔ تو سیدھی سی منشا یہ ہے بس، اور وہ جو آپ بات کریں وہ دوسری دے دیجیے۔ عالم الغیب کہنا جائے، عالم الغیب کہنا اور چیز ہے، اور غیب ذات ہونا کسی کا اور چیز۔ رسول غیب پر مطلع ہے، رسول غیب سے باخبر ہے، رسول غیب کا علم ہے، بس ختم کرتا ہے۔ ایک خاص لفظ کسی خاص وجہ سے آپ نہ
استعمال کریں، یہ دوسری مسئلہ ہے. اور دوسرا جو ہم پوچھنا خاص طور پہ چاہتے تھے کہ حاضر ناظر ہیں یا رسول اللہ کہنا مطلب قرآن شریف سے کوئی ثابت کر دے ان کو جواب دینے کے لیے بھائی صاحب کو کوئی سادہ سا کوئی میں آپ کو بتاؤں طریقہ اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے، زیادہ تر اس سے کتنا فساد ہوتا ہے. نہیں کتنا فساد نہیں. میں آپ کو بتاؤں دیکھو، جہاں تک ہر انسان کو اپنے عقیدے کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، اس کے دلائل کی جستجو کرنا چاہیے. فتنہ فساد کا سوال نہیں ہوتا. ہمیشہ حق بات کو جو آپ اپنائیں گے باطل آپ سے چھٹے گا، تو اس فتنے سے مومن تو بچ نہیں سکتا. ورنہ اگر آپ فتنوں سے بالکل بچنا چاہیں گے تو کبھی یہ بھی منزل اعظام مت تو فتنہ ہوگا، یہ مت تو فتنہ ہوگا نہیں. ہمیں تو اپنا کام کرنا. اب کسی کوئی اس کو فتنہ سمجھے تو اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ تھوڑی دیں گے. ویسے اگر نہ پتا ہو تو آدمی ڈول جاتا کس طریقے سے. ہاں تو بالکل اس کو کیسے اپنے عقائد کو سمجھنا چاہیے. کس حاضر ناظر رسول کو جاننا. دیکھو میں حاضر و ناظر کی ہم بتاتا ہوں کہ رسول کے حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے. پہلے بات ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن میں شاہد کہا ہے. شاہد کا لفظ استعمال آیا کہ نہیں؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا. اب شاہد کا معنی کیا؟ شاہد تو قرآن کا لفظ ہے. شاہد کس کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ ویسے آپ شاہد کا معنی گواہ کرتے ہیں، اور گواہ کو شاہد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ موقع واردات پہ حاضر ہوتا ہے اور اس چیز کا ناظر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو گواہ کو شاہد کہتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی ایسا گواہ ہو جو موقع واردات پر حاضر بھی نہ ہو اور معاملات کا ناظر بھی نہ ہو تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا گواہ نہیں ہو سکتا، وہ گواہی نہیں دے سکتا. تو گواہ جو ہوتا ہے وہ اچھا. مگر ہم کہتے ہیں شاہد کے معنی حاضر ہیں. شاہد کے معنی حاضر ناظر ہیں. سمجھا؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کو ایسے سمجھو. دیکھو آپ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے نا تو دعا ایک پڑھتے ہیں. کسی کو یاد ہوا دعا؟ اچھا، اللہم اغفر لحینا و میتنا. ہمارے زندوں کی مغفرت کا ہمارے میت. تو حی کا مقابل میت، شاہد کا مقابل غائب. لایا نا لشاہدنا و غائبنا. ہمارے شاہد کو بھی بخش دے اور ہمارے غائب کو. تو غائب کے مقابلے میں شاہد کو لا کر بتا دیا کہ یہاں شاہد کے معنی میں حاضر کیا. جو حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے. تو شاہد کے معنی حاضر یہ آپ بھی گویا مان چکے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں وہاں پر. اسی لیے وضع کرنا وہ انسان ہمارے مرد کو بھی بخش دے، ہماری عورت کو بھی بخش دے. سمجھا؟ تو عورت کے مرد میں مرد، غائب کے مقابلے میں شاہد، مردے کے مقابلے میں زندہ. یہ سمجھ آتے ہیں. اور شاہد کے معنی وہاں غائب کے مقابلے میں ہے. جو غائب نہیں وہ شاہد، یعنی جو حاضر ہو وہ شاہد. اور قرآن نے کہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. تو شاہد کے لغوی معنی ہی حاضر کے ہیں، حاضر و ناظر. اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. تو اب قرآن کے اس معنی کو کاٹنا ہے تو کسی قرآن ہی کی آیت سے کاٹو. اس کو کیا جواب دیا سامنے کہ شاہد کے معنی حاضر، یہ آپ جانتے ہیں، جانا پہچانی بات ہے. آپ کو کیا نام ہے دعا فرض جب کرتے ہیں تو اس میں شاہد اور غائب کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ آرگومنٹ ہوئی تھی سر، یہ دلیل ہوئی تھی تو انہوں نے ایسا کہا کہ کلام مجید جب نازل ہوا جب وہ خود وہاں پر موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس دنیا فانی سے پوچھ کر جانے کے بعد وہ جو یعنی کنڈیشنز تھی، وہ جو یعنی ان کی زندگی جس وقت ہے تو نبی نہیں ہے اور در فرما گیا
पर्दा फरमाने के बाद हयात नहीं। वो ऐसे कह रहे हैं कि जो ये कलाम मजीद की जो ये आयत है, कलाम मजीद की ये आयत जो है वो नाज़िल हुई थी कि जब आप हयात थे। तो हुजूर जिस वक्त नाज़िल हुई तो ये औसाफ उसी वक्त तक के लिए थे, आज के लिए नहीं। ऐसा वो अच्छा, तो आज रसूल को हम नबी नहीं कह सकते, इसलिए कि नबी तो कुरान ने उस वक्त कहा जब नाजिल हुआ था। नबी तो कुरान ने उस वक्त कहा जब नाजिल हो रहा था, आज नहीं कह सकते। और साथ कहीं मिटते हैं। अल्लाह में हाजिर नाजिर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी आप कह दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए, अल्लाह में हाजिर नाजिर जो हम करते हैं या जो करेंगे अल्लाह में सब कुछ जानता है। अब हाजिर नाजिर इस मुकाबला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तरह हम मान लिया मिश्रिक हो गया, सही। मगर जब खुदा के जैसा माना तब ना। हाजिर नाजिर ये मैंने हाजिर नाजिर के लफ्ज़ न चुको, अल्लाह करीम रसूल भी करीम, अल्लाह रहीम रसूल भी रहीम, अल्लाह रऊफ रसूल भी रऊफ, अल्लाह बसीर रसूल भी बसीर, अल्लाह समी रसूल भी समी। तो क्या हुआ? इतने अल्फाज में सब जगह तो आप मानते चले जा रहे हैं, एक लफ्ज के लिए क्या बात है? अल्लाह आलिम रसूल भी आलिम, अल्लाह के लिए अलीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रसूल के लिए भी अलीम। कोई मानते भी नहीं, ये सब मानते नहीं, जैसे ये तो मानते, ये तो सभी मानते, ये तो कुरान में है, वो बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, रसूल ही के लिए है। समझा? मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कुरान में रसूल के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब एक बात और बताएं, हाजिर नाजिर कुरान में, अब मैं पूछना कभी, हाजिर नाजिर कुरान में कहीं खुदा को कहा गया? नहीं, कहीं नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। न हदीस में खुदा को हाजिर और नाजिर कहा गया, न कुरान में खुदा को हाजिर और नाजिर कहा गया। अरे ठीक, मानने को जब मैं बताऊंगा ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई, मैं इंकार कर रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जा रहा हूँ कि खुदा को आप हाजिर और नाजिर जो कह रहे हैं, दिखाइए कुरान में कि खुदा के लिए हाजिर और नाजिर का लफ्ज इस्तेमाल हो। पहले मैं एक एतराज की सूरत बना रहा हूँ, हाजिर नाजिर अरबी लफ्ज है, खुदा के लिए कुरान में हाजिर नाजिर खुदा को कहीं कहा गया हो बताइए, या हदीस में कहीं खुदा को हाजिर नाजिर कहा गया? और खुदा के लिए ऐसे इस्म का बोलना शरअन जायज नहीं है जो खुदा ने खुद अपने लिए या रसूल ने खुदा के लिए इस्तेमाल न किया। शरअन देखिए, मैं बताता हूँ ना आपको, ऐसे बहुत ही इसके अंदर हाजिर नाजिर का इस्तेमाल खुदा की जात के लिए, इसमें उलमा में इख्तिलाफ हो गया कि क्या हाजिर नाजिर खुदा को कह सकते हैं कि नहीं। कुरान ने अपने लिए शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया, समी व बसीर का लफ्ज इस्तेमाल किया, अलीम व खबीर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर हाजिर नाजिर का लफ्ज कुरान ने खुदा के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। जानते हैं क्यों? जानते हैं इसलिए कि हाजिर कहते हैं किसी मकान में जो मौजूद है, अल मौजूद फिल मकान। आपको हम हाजिर कह सकते हैं कि नहीं? सब हाजिर जो मकान में मौजूद हो उसको कहते हैं लुगतन, अज़रुए अरबी लुगत के एतबार से हाजिर कहते हैं मकान में मौजूद होने वाला, और नाजिर कहते हैं सर की आंख से देखने वाला, और खुदा इस आंख से भी पास और मकान से भी पास। तो जो हाजिर नाजिर का हकीकी माना है वो खुदा के लिए बोलो तो कुफ्र हो जाए। हाजिर नाजिर का हकीकी माना अगर खुदा के लिए बोलो तो कुफ्र हो जाए। नहीं, वही हकीकी लुगत वाला, हकीकत लुगत वाला अगर लफ्ज बोल दो खुदा के लिए तो कुफ्र हो जाए, इसलिए कि खुदा कहाँ हाजिर है भाई, और खुदा कहाँ नाजिर है? वो तो इस तरह की आंखों से, मादी आंखों से पाक है, और इस तरह से मकानियत से पाक है। तो उसने शामी के अंदर एक सवाल उठाया था कि अगर कोई खुदा को या हाजिर हो या नाजिर हो कहो तो वो काफिर होता है कि नहीं? सवाल था, यानी खुदा को कहने में कुफ्र का अंदेशा। अभी तो रसूल को अलग हटाओ, खुदा को हाजिर और नाजिर कोई कहे तो वो काफिर होता है कि नहीं? तो उस पर क्या नाम जवाब दिया कि नहीं, काफिर वो नहीं होगा, इसलिए कि वो या हाजिर हो या नाजिर हो जो कहता है उसके हकीकी माना मुराद नहीं लेता, बल्कि अलीम व खबीर के माना में, या मन आलिमा या मन रा के माना में लेता है। गोया खुदा को हाजिर और नाजिर कहने के लिए तावील करने की जरूरत पड़ती
کہ لفظ کا جو حقیقی معنی ہے اس سے ہٹ کر کے ایک ایسا معنی مراد لو جو ذات خدا کے مناسب. تو خدا کو حاضر و ناظر حقیقی معنی میں نہیں کہہ سکتے بلکہ تعویل کرنی پڑتی. اب بتاؤ حقیقی معنی میں ہم کس کو کہیں گے؟ اس لفظ کا جب کوئی حقیقی معنی ہے تو اس کا کوئی حقیقی مصداق بھی تو ہونا چاہیے. تو حقیقی معنی میں وہی حاضر و ناظر ہو سکتا ہے جو مکان مکانیات سے پاک نہ ہو، جو مادہ مادیات سے پاک نہ ہو. حقیقی معنی میں وہی حاضر و ناظر ہو سکتا ہے. اس معنی میں اگر خدا کو حاضر و ناظر کہو تو کفر. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم جس معنی میں خدا کو حاضر و ناظر کہتے ہیں اس معنی میں رسول کو حاضر و ناظر کہنا کفر، اور ہم جس معنی میں رسول کو حاضر و ناظر کہتے ہیں اس معنی میں خدا کو حاضر و ناظر کہنا کفر. لفظوں سے نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ معنی کیا لکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ کہ خدا حاضر ناظر ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اتنا ہی تو آپ لیتے ہیں نا کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. یہ تو معنی آپ لیتے نہیں کہ وہ ہر آدمی کے مکان میں ہے، مکان میں ہے، زمانے میں ہے. یہ تو معنی آپ مراد لیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کے علم سے کوئی چیز اس کے دائرے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں. یہی تو حاضر و ناظر کا معنی لیتے نا. وہ مطلب یہ ہے کہ ہم سب خدا کے سامنے حاضر ہیں، وہ ہم سب کو دیکھنے والا، یہی ہے نا. تو جب ہم رسول کے بھی حاضر و ناظر کا معنی لیتے ہیں نا تو ہمارا معنی یہی حضور علمی کہ اللہ نے ایک ایسی قوت قدسیہ رسول کو دے دی ہے کہ جدھر وہ توجہ فرمائے وہ چیز ان پر منکشف ہو جاتی ہے. بس اتنا معنی، اتنا ہی معنی ہم حاضر ہو. ہاں تو بس ہو گئی. تو اتنا ہی معنی ہم لے رہے ہیں اور اسی معنی کر کے ہم کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہے. اس کا علم ان کو ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک ایسی قوت قدسیہ عطا فرمائی ہے اور اللہ بہت فضل فرمانے والا. یہاں پہ وہ یہی جگہ اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ تم اگر کہو ایسے تو یہاں آ سکتے ہیں کشمہ آنے کا سوال کیا؟ اچھا اور آنے کی بات بتاؤں، سنو یہ تو بات الگ ہو گئی. یعنی ہم جو حاضر و ناظر مطلب ہے اس کا معنی ہے حضور علمی. حاضر و ناظر کی معنی کیا ہے؟ حضور علمی. سمجھا؟ یعنی حضور کے علم سے ہم باہر نہیں. اچھا اب یہاں اچھا اور اب رہا یہ کہ حضور یہاں آ سکتے ہیں کہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اب یہ حاضر و ناظر سے ہٹ کر کے ایک دوسرے اختیار والی بات آ گئی. تو میں کہتا ہوں کیا خدا رسول کو اس بات کی قدرت دے سکتا ہے کہ رسول ایک وقت میں لاکھ جگہ موجود ہوں؟ اب یہ سوال میں اٹھاؤں گا. کیا خدا اپنی کسی مخلوق میں کسی ایک مخلوق کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 1 لاکھ جگہ موجود؟ آدمی آج کل ٹیلی ویژن کے ذریعے ہزاروں جگہ نہیں، اللہ کو قدرت ہے. اور کیا کسی کو دیا بھی ہے اس نے؟ ہاں میں بتا دوں، اس نے دیا. حضرت ملک الموت کو دیا. ایک وقت میں 1 لاکھ جگہ سے وہ روح نکال سکتے ہیں. دیا ہے. حضرات نکیرین کو دیا. ایک ہی وقت میں 1 لاکھ قبروں میں اگر مردے اتارے جائے تو ہر جگہ پہنچتے ہیں. من ربوں کا ہم سمجھتے ہیں ہماری قبر پہ آئے، وہ سمجھتے ہیں ہماری قبر میں ایک ہی وقت میں دیا ہے نا. اچھا اور شیطان کو بھی بڑی قدرت اللہ نے دے رکھی، حالانکہ وہ نافرمان. سمجھا؟ اور حضرت ملک الموت کی قدرت کا حال یہ ہے کہ ما من اہل بیت مدر ولا شعر الا وملک الموت یطیف بہم کل یوم مرتين. ہر گھر والے، ہر خیمے والے، ہر مکان والے کہ یہاں حضرت ملک الموت دن میں 2 بار آتے ہیں. ہر ایک کے پاس 2 بار. اتنا چکر وہ لگاتے، اتنی قدرت ہے. اور شیطان کتنا چکر لگاتا ہے ایک ہی وقت میں؟ بہت چکر لگاتا ہے. تو خدا کی دیے تھے نا، اس کی قدرت دیے تھے. تو جب خدا نے ان تمام کو قدرت دے رکھی ہے تو اگر ہم یہ عقیدہ کر لیں کہ اپنے رسول کو بھی اس نے یہ قدرت دی ہے تو اس میں نہ کوئی شرک آتا نہ کفر آتا. اب سوال ہے کہ عقیدہ کی بنیاد بھی ہونی چاہیے کہ کیوں صاحب کیسے قدرت دے رکھی.
अगर ये कुदरत फजीलत में है कि नहीं, एक वक्त में चंद जगह मौजूद रहना, इसमें भी एक नौ फजीलत है। और हर फजीलत की, हर कमाल में जो मखलूकात को अता किए गए वो सब रसूल को महज इसलिए अता किए गए हैं ताकि वो अपने कमाल और जमाल हर चीज में अफजलुल मखलूकात। मगर दूसरी बात मैं और भी कहता हूँ कि कब्र में रसूल को भी हाजिर किया जाएगा और पूछने वाला मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते हो? 1 लाख कब्र में नकीरैन पहुंचे और 1 लाख कब्र में हुजूर की। अल्लाह इस बात की कुदरत, अल्लाह ने उनको कुछ पाबंद नहीं कर रखा है, वो कुदरत दे सकता है। हाँ, ये तो शायद हुई ना, तो पाबंद नहीं कर रखा है। मेरे रसूल कहीं खुद करम फरमा के खुद तशरीफ ले जाना चाहे, उन पर कोई पाबंदी नहीं, ना ले जाए उन पर कोई जबरदस्ती नहीं। एक वक्त में चंद जगह हो जाए, इसमें कोई अकली मुहाल नहीं और कोई अकली इस्तिहारा नहीं, न शरई कोई रुकावट। ना जाए कहीं, इसमें कोई उन पर पाबंदी नहीं कि उनको जाना ही पड़ेगा। मसले को असल में लोग तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हैं और हाजिर नाजिर वैसा मन जैसे क्या हो गया था अगर रसूल को हाजिर नाजिर कह दिया। अरे भाई, जिस हुजूर इल्मी ही के एतबार से तुम खुदा को हाजिर और नाजिर कहते हैं, मगर उसका जाती इल्म और खुदा के दिए से रसूल को भी ये ताकत मिल गई है कि उनके दायरे इल्म से भी उनकी उम्मत और ये मखलूकात जो मौजूदात हैं वो दायरे इल्म रसूल से बाहर नहीं। और मैं आपको बता दूं अपने उलमा की बात। मवाहिब लदुनिया एक बड़ी अजीम किताब है, अल्लामा कस्तलानी उसके वो है मुरत्तिब। उसके अंदर 7 लफ्जों में कहा गया, काला उलमा होना ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहिदतिही लिउम्मतिही व मारफतिही बिअमालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम ला ज़ालिका जलीउन इंदहु ला ख़िफ़ा बिही। यानी हमारे तमाम उलमा का ये फैसला है, तमाम उलमा अहले सुन्नत का ये फैसला है कि रसूल की मौत व हयात में कोई फर्क नहीं है अपनी उम्मत का मुशाहिदा करने में। जैसे वो जिंदगी में मुशाहिदा फरमाते थे, मरने के बाद भी मुशाहिदा फरमा रहे और उम्मत के अमाल, उनकी नीयतों, उनके दिली इरादों को सब जानते हैं और उन पर कोई पोशीदगी नहीं। लफ्ज़ शाहिद की जो तशरीह तफसीर रूहुल बयान में, तफसीर नीशापुरी में, तफसीर मदारिक में इस की गई है, उसमें बता दिया गया कि तमाम मौजूदात का इल्म रसूल को दिया गया। देखो एक बात और है, खुदा देने की ताकत रखता है, रसूल लेने की सलाहियत रखते हैं। खत्म, दिया लिया, इसमें झगड़ने क्या बात। तो मेरी एक दलील होती है साहब इसी बारे में कि खुदा चाहे तो ये जो इल्म है वो हर कोई को दे सकता है। मैंने उनसे ये कहा कि वो हर कोई को नहीं दे सकता, सलाहियत। मैं आपको देखो एक बात मैं बताऊं, एक लोहा है ना, उसको आग में आपने डाल दिया, थोड़ी देर के बाद निकाला, सुर्ख हो गया। पत्थर डाल दीजिए, क्या वही कैफियत पत्थर की होगी जो लोहे की नहीं होगी? इसलिए कि लोहे में जो सलाहियत है वो पत्थर में नहीं। तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेने वाले का कसूर है। इसमें सलाहियत ही नहीं, लेगा बात है। दामन हमें इतना बड़ा लाए और आप इसमें क्या क्या चीज डाल दीजिए, क्या समुद्र आ जाएगा इसमें? अभी दामन ही वसी ना हो तो खुदा जिसको देना चाहता है उसके दामन को वसी फरमा देता है। और ये कहना कि दूसरे मखलूक की सलाहियत रसूल की सलाहियत के बराबर है, तो इससे बढ़ के तौहीन रसूल की और क्या होगी? वो कुफ्र हुआ है। कुफ्र, बिल्कुल। इससे बढ़ के शकावत कल्बी क्या हो? मैं आपको बताऊं, ये कौम अजीब व गरीब कौम, आज पीछे पड़े हैं मिर्जाइयों के, पड़े हैं कि नहीं? पाकिस्तान में क्या होता है मिर्जाइयों? अच्छा, वो जंग में जो मिर्जाइयों की तरफ से को आया, आपने पढ़ा था? कोई ऐसी बात काबिल एतराज उसमें है नहीं? मगर दूसरे दिन के अखबार में भी आपने पढ़ा, उनका जो पहले अखबार वो बुक छपी हुई थी साहब के जो मुझे नहीं मानते वो कंदरियों की ऐसी इसकी तशरीफ भी तो दूसरे दिन अखबार में। मैं कह रहा हूँ
کہ مرزائیوں کے خلاف آپ کیوں پڑے ہیں، اس کی وجہ آپ سمجھ ہی لیجیے جب آپ آ گئے. کیا گستاخی نہیں کی ہو بتاؤ. آخر نبی نے مرتد ہو گیا نا. نہیں کیوں مرتد ہو گئے ہیں ہمارے کہ انہوں نے خاتم النبیین کے کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں کیسے تو ہے آخری نبی ہے. لیکن وہ ان کو نبی مانتے ہیں نا. یہ قادیانی قادیانی کو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں. خاتم النبیین کا وہ معنی نہیں مانتے جس کی بنیاد پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے. خاتم النبیین مانتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ قادیانی جو یہ معنی بتا رہا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں ہے، جو کچھ لیتے ہیں نا ان کا معنی، اس کا معنی وہ لیتے ہیں افضل النبی، کیا نام ہے وہ افضل الانبیاء. کیا برا لیتے ہیں؟ میں تھوڑی دیر ان کی طرف سے وکالت کروں اور آپ حضرات مل کر کے جواب دیجیے. چلیے صاحب ہم خاتم النبیین کا معنی سید المرسلین لیتے ہیں، کیا برا؟ یہ کیسے معلوم ہوا؟ کس سے پتا چلا؟ کس لفظ سے پتا چلا؟ وہی قرآن سے کوئی خاتم النبیین کے لفظ ہے، مگر خاتم النبیین کا وہ معنی ہی نہیں لیتے نا جو آپ لے رہے ہیں جس سے پتا چلتا. ہم تو معنی آخری نبی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آخری نبی خاتم النبیین کا معنی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رسول تمام نبیوں میں افضل ہیں. اول والے میں بھی افضل ہے، بعد میں کوئی آئے گا اس پر بھی افضل ہوں گے. لیکن یہ بھی تو آیا کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا. تو دین اب دین بھی نہیں آئے گا، بعد والا آئے گا رسول ہی کے دین کی تشریح کرے گا. دین بھی نہیں آئے گا. چلیے وہ بھی نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا قرآن نہیں آئے گا. بعد والا جو آئے گا وہ نئی شریعت نہیں لائے گا، صرف نبی ہوگا رسول نہیں ہوگا. اب کیا کیجیے گا؟ چکر میں ڈال تو دیکھو قادیانی نے کیا کیا تھا. تو قادیانی کا جو جرم ہم بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم یہ کہنے سنو جی، خاتم النبیین کا معنی جو تم کہتے ہو سارے نبیوں میں افضل، غلط کہتے ہو. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. نبوت ختم ہوتی ہے. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. اچھا، اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ یہی وہ معنی ہے جو رسول نے بتایا. اب ہمارے سمجھانے کا طریقہ، یہی وہ معنی ہے جو رسول نے بتایا، یہی وہ معنی ہے جو صحابہ نے بتایا، یہی وہ معنی جو تابعین نے بتایا، یہی وہ معنی جو تبع تابعین نے بتایا، یہی وہ معنی جو اجماع مجتہدین نے بتایا، یہی وہ معنی ہے جو آج تک اہل اسلام سمجھتے آئے. تو قرآن کے اس لفظ کا جو معنی قرآن سمجھانا چاہ رہا تھا، کیا آج ہی آپ نے سمجھا؟ آج تک نہیں سمجھا لوگوں نے. تو اس معنی پر اجماع امت ہو گیا ہے، اجماع صحابہ ہو گیا ہے، اجماع تابعین ہو گیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. تو مرزا کو تو ہم کافر وہی کہہ دیتے ہیں جو وہ کہتا آخری نبی نہیں. بعد میں ہم اس کو راستہ بنانے کا موقع تھوڑی دیں گے. مرزا کا کفر تو پہلے وہیں سے شروع ہوتا، ورنہ اگر خاتم النبیین کا وہ معنی جو مرزا کرتا وہ مان لو نا، تب تو پھر آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے اس کو کافر. تو مرزا کا کفر تو وہیں پکڑا گیا کہ تم نے ایک ایسا معنی کیا جو اجماع صحابہ کے خلاف ہے، اور اجماع صحابہ کا منکر کافر. کسی بھی یہ ہمارا عقیدہ اور کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے والا. اچھا، اب ایک بات یہ بتاؤ کہ مرزا نے یہ کہا کہ رسول آخری نبی نہیں، تو مجرم ہو گیا. مجرم ہو گیا. اور اگر میں کہوں کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں، تو میں مجرم نہیں بنوں گا. کیا میرے لیے الگ سلوک ہوگا؟ میرے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہوگا؟ اچھا ملاحظہ فرمائیے. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب ہے تحذیر الناس، اور تحذیر الناس کے اندر یہ عبارت لکھی: سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء 26 کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں
مرزا کے اوپر ہے وہی مرزا نہیں کے اوپر. اور اس بنیاد کو ماننے کے بعد اہل سنت والجماعت کا انسان وہ تو مرزا پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کے مولویوں کو حق نہیں ہے کہ وہ صرف ان پر کفر کا فتویٰ لگائے اور انہیں نظر انداز کرتے ہیں. بالکل اسی نے راستہ بنایا ہے. بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہم وہی بتا رہے ہیں جو مولانا قادیانی نے تحذیر الناس میں بتایا. ہمارا بڑی قاسمیہ کا میں اس کی کتاب ہے عبادت قاسمیہ. ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں. تو قادیانیوں کا موقف بالکل وہی ہے جو تحذیر الناس کا. یہ کیا بات ہے کہ قادیان سے بولے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتا اور دیوبند سے بولے تو سوچنے لگا صاحب انہوں نے کچھ سوچا ہوگا تھا، تو پھر قادیانی نے بھی کچھ سوچا ہوگا. بڑے سنگین اختلافات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اہل ایمان کی. کتابوں سے وہ راستہ نکالا پولیس چیز سے راستہ نکالا ہے اور ان کتابوں کو چھپاتے ہیں جناب. یہ جو بہت دین کے ہمدرد اور بغل میں کیا نام ہے دبا کر کے مسجد گھومتے ہیں، ان سے پوچھو اپنے عقیدے کو بتاؤ تو چھپاتے ہیں. مسلمان کے سامنے یہ رکھیں گے تو آگ اٹھ جائے گی. ایسی کتاب کو تو کاپیاں بڑھا کے ہاں میں کہہ رہا ہوں اردو کی زبان بالکل صاف لفظ ہے. خاتم النبیین کا معنی اگر آخری نبی ہم نہیں لیتے تو اب مرزا پر اعتراض کیا. آج مرزا کے خلاف صرف سنی نہیں دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ بھی خلاف کیا سمجھے. اور پاکستان میں تمام بلا تفریق مذہب و ملت مرزا کے خلاف تحریکیں ہو رہی ہیں. اور ادھر سے بھی کیا نام پڑے گا. میں یہی پوچھتا ہوں کہ ارے کیا تم غضب کر رہے ہو، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ مرزا نے کون سی نئی بات کہی ہے؟ ایک مجرم کو نکال کر کے اپنے ساتھ ملا کر کے اور ایک کو مجرم قرار دے رہے ہو، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ کتنا بڑا ظلم ہوا. ایک کو تو اپنا داہنا بازو بنا رہے ہو اور ایک کو مجرم قرار دے رہے ہو. یعنی مرزا کوئی جاہل نہیں تھا، یاد رکھنا. مرزا کوئی جاہل نہیں، ہم کسی کو جاہل نہیں کہتے. جاہل ہوتا تو نبوت کا دعویٰ کرتا. تو مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں تحذیر الناس میں، انہوں نے خاتم النبیین پر ایک بات میں اور بتاؤں. مرزا میں ان میں فرق ہے تھوڑا سا، وہ بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ہو کبھی. مرزا یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہوں، تو اس میں تو یہ دونوں ایک ہو گئے. جب آخری نبی نہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے دعویٰ بھی کر دیا اسی بنیاد پر. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، اور رسول کو جو آخری نبی نہ مانے اس کو کافر جانتے ہیں. انہوں نے ایسا بھی کہا. ہمارا اعتراض سمجھ لیجیے گا یہاں پر تاکہ بعد میں دھوکہ نہ ہو. ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رسول کو فی نفسہ آخری نبی نہیں مانتے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ لفظ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانتے. آخری نبی مانتے کسی اور دلیل سے مانتے ہوں، بہت سی دلیل ہو. آخری نبی تو مانتے ہیں، کس دلیل سے مانتے ہیں یہ تو انہوں نے نہ ذکر کیا نہ ہمیں پتا چلا. چلو ہم مانتے ہیں کسی دلیل سے مانتے ہوں گے. مگر خاتم النبیین جو قرآن میں آیت مخصوصہ ہے اس کا معنی وہ آخری نبی نہیں مانتے. اور خاتم النبی اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول آخری نبی، ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ خاتم النبیین قرآن میں جو ہے، قرآن میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کے